अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम ए इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 30 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा अहम आज़ाए रियासत में से इंतज़ामिया, और इसका भी हम हिस्सा दोम आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। गुज़िश्ता सबक में भी हमने इंतज़ामिया के उन्वान के तहत चंद एक चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़िश्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़िश्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता सबक में हमने अहम आज़ाए रियासत इंतज़ामिया इस उन्वान के तहत सबसे पहले इंतज़ामिया से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश की। उसके बाद इस्लाम का नजरिया इंतज़ाम क्या है ये सीखने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर इंतज़ामिया की अक़साम कितनी है ये जानने की कोशिश की, और सबसे आखिर पे इंतज़ामिया के फ़राइज़ क्या है इसके बारे में कुछ चीज़ें जानने की और सीखने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका उन्वान भी यही है, आज़ाए रियासत, लेकिन ये हिस्सा दोम है। हम इस हिस्से में, इस सबक में जो चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे उसका उन्वान होगा गैर सियासी इंतज़ामिया की खूबियाँ, गैर सियासी इंतज़ामिया की खामियाँ, और तीसरे नंबर पर इस्लामी रियासत में इंतज़ामिया की तकसीम किस अंदाज से होती है, और आखिर में दीगर इंतज़ामी शोबाजात कौन कौन से हैं इसके मुतालिक हम जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, बात अगर हम गैर सियासी इंतज़ामिया की करें तो गुज़िश्ता सबक में हमने ये जान लिया था कि इंतज़ामिया की दो अक़साम बनती हैं, एक सियासी इंतज़ामिया है, एक गैर सियासी इंतज़ामिया है। सियासी इंतज़ामिया में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो मुतल्लिका चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने जानने की कोशिश की, और इंतज़ामिया के फ़राइज़ में गुज़िश्ता सबक में हमने अमनो अमान, पॉलिसी साज़ी, पॉलिसी का निफाज या इस तरह के जो दीगर इंतज़ामिया के फ़राइज़ हैं वो जानने की और सीखने की और समझने की कोशिश की। आज के सबक में हम इंतज़ामिया की दूसरी किस्म जो है गैर सियासी इंतज़ामिया, इसकी खूबियाँ और इसकी खामियाँ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गैर सियासी इंतज़ामिया की खूबियाँ क्या है। गैर सियासी इंतज़ामिया से मुराद आपने गुज़िश्ता सबक में सीख लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि इससे मुराद वो लोग होते हैं जो इंतखाबात के ज़रिए सामने नहीं आते, बल्कि हुकूमत कोई भी हो वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते रहते हैं, वो दीगर महकमाजात में अपने ओहदों पर फाइज रहते हैं। गैर सियासी इंतज़ामिया की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इस इंतज़ामिया में जो लोग मौजूद होते हैं वो आला तालीम याफ्ता लोग होते हैं। दरअसल इंतज़ामिया किसी भी मुल्क के आला तालीम याफ्ता और ज़हीन लोग होते हैं जो ज़हानत के लिहाज से इस मुतल्लका मुल्क का सरमाया इफ्तिखार हो सकते हैं। इन अफराद को ऐसे ही ओहदों पर फायज नहीं किया जाता, बल्कि मुकाबले के इम्तिहान के बाद इन लोगों को आला ओहदों पर फायज किया जाता है। ये अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए हर काम को सलीके के साथ करते हैं और अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा करते हैं। दरअसल इनका मयार और तालीम इसलिए बेहतर रखी जाती है कि ये अपने कामों को अच्छे तरीके से अदा कर सके। तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका किरदार लायके तहसीन होता है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में इनका काम बहुत मुख्तलिफ है। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, जो गैर सियासी इंतज़ामिया होती है इसमें होते तो पढ़े लिखे लोग हैं, आला तालीम याफ्ता लोग होते हैं, मास्टर्स पीएचडी पोस्ट डॉक किए हुए होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और दूसरे नंबर पर जो इसकी खूबी आती है वो ये है कि ये आला सलाहियतों के ममालिक होते हैं। अमूमन ब्यूरोक्रेसी या गैर सियासी इंतज़ामिया ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होती है जो आला तालीम याफ्ता और अपने अपने शोबों में महारत रखते हैं, माहिर होते हैं। किराम, आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं? ये इस्तेमाल करने वाले ये गैर सियासी इंतज़ामिया है जो दीगर महकमाजात में हर तरह की सहूलतों को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर रही है और इससे लोगों को मुस्तफीद कर रहे हैं। ये अल्लाह सलाहियतों के मालिक लोग होते हैं। तीसरे नंबर पर
غیر سیاسی انتظامیہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ حکومتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی حکومت ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، حکومتی نظام ان کے بغیر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جو غیر سیاسی انتظامیہ ہوتی ہے یہ ریاستی نظام میں خود کار آلے کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی افسران کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے افراد کے فرائض کی انجام دہی پیشہ ورانہ نوعیت کی ہو، اور وہ افراد اپنے پیشے کو مقدم سمجھتے ہوئے ذاتی جذبات اور خیالات سے ہر طرح سے عاری ہوں، یعنی ان کا طرز عمل بالکل میکانکی ہو، یعنی یہ لوگ کسی بھی نظام کو چلانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ حکومت اور عوام کے درمیان پل ہوتے ہیں۔ یہ غیر سیاسی انتظامیہ لوگوں کو حکومت کے ساتھ جوڑتی ہے، جو حکومت کے آرڈرز ہوتے ہیں یا حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو صحیح معنوں میں یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور خود بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اصول و ضوابط وضع کرتے ہیں۔ یہ اس کی بڑی اہم خوبی ہے۔ اور آخری نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر سیاسی انتظامیہ کا یہ کردار ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد کراتی ہے۔ ہر ملک میں عوامی سہولت اور ملک کی ترقی کے لیے پالیسیاں مرتب کرتی ہیں، تاہم ان پالیسیوں پر عمل درآمد کرانا غیر سیاسی انتظامیہ کی بیوروکریٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بازار میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کے لوگ اپنی مرضی سے نرخ مقرر کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کر دیتے ہیں۔ ان قیمتوں کا تعین کرنا، ان کو عوام کی دسترس میں رکھنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری غیر سیاسی انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ حضرت صحابہ کرام آگے ہم دیکھتے ہیں جی غیر سیاسی انتظامیہ کی خامیاں کیا ہیں۔ اب ہم نے چند خوبیاں بھی جان لی، اب دیکھتے ہیں جی غیر سیاسی انتظامیہ کی خامیاں کیا ہے۔ غیر سیاسی انتظامیہ کی خامیوں میں سے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یعنی حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد میں بیوروکریسی کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں بیوروکریسی کام نہ کرنے اور اس میں رکاوٹیں ڈالنے میں ماہر تصور کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ غیر سیاسی انتظامیہ کے جو افراد ہوتے ہیں اگر ان کی من مرضی نہ چل سکے یا وہ کسی چیز سے نالاں ہو تو وہ حکومتی پالیسیاں جو عوام کی سہولت کے لیے مرتب کی گئی ہیں، عوام کی ترقیاتی کاموں کے لیے مرتب کی گئی ہیں، غیر سیاسی انتظامیہ ان کو تاخیر کا شکار کر دیتی ہے، وہ ترقیاتی کام ہونے ہی نہیں دیتی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذاتی مفاد پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ بھی ذہین ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن جب یہ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں تو یہ ذاتی مفاد کی طرف چلے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کو ذاتی مفاد نظر آ رہا ہو یہ وہاں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سیاست دانوں کو سبز باغ دکھا کر اپنے مخصوص مقاصد اور مفادات کے لیے ان کے اقتدار پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہر حکمران جو ہے وہ غیر سیاسی انتظامیہ کے ہاتھوں سخت عاجز رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکمران نے پالیسیاں مرتب کر دی، عمل درآمد کروانا ہے غیر سیاسی انتظامیہ نے۔ اب غیر سیاسی انتظامیہ جب تک عمل نہیں کروائے گی تب تک حکمران کی سیاست وہ چمک نہیں سکے گی۔ اب حکمران کو اپنی سیاست چلانے کے لیے غیر سیاسی انتظامیہ یعنی بیوروکریسی لازمی طور پر چاہیے ہوتی ہے، اور تب یہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی خامی ہے۔ تیسرے نمبر پر غیر سیاسی انتظامیہ کی خامی یہ ہے کہ کرپشن اور اقربا پروری میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوروکریسی نے کرپشن اور اقربا پروری کو فروغ دیا ہے، اپنے لامحدود اختیارات کے سبب حکمرانی قائم کر کے ملک کی وسائل پر گرفت قائم کر رکھی ہے۔ بیوروکریسی کرپشن کے طریقے بتاتی ہے اور حصہ بھی وصول کرتی ہے، جبکہ سفارشی اور نااہل افراد امور حکومت چلانے سے عاری ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کو سب سے اچھا کی رپورٹ دے کر یہ صرف خود ایک طاقتور جماعت بن جاتی ہے بلکہ حکومتوں کے زوال کا موجب بھی بنتی ہے۔ یہ غیر سیاسی انتظامیہ کی بہت بڑی خامی ہے، یہ کرپشن کو ترجیح دیتے ہیں، اقربا پروری، سفارش پہ لوگ بھرتی کرتے جاتے ہیں، اسی طرح
سفارش اور بدعنوانی عام ہو جاتی ہے، لوگ سفارش پہ کام کرواتے ہیں، بدعنوانی ہر جگہ پہ کرپشن چلتی ہے، جو عام غریب طبقہ ہے، کمزور لوگ ہیں، وہ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں، پس کے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حکومتی عدم استحکام کا سبب بنتی ہے، جب یہ کام نہیں کرتے تو حکومتیں گر جاتی ہے، حکومتوں کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ معزز صحابہ کرام، آگے ہم اسلامی ریاست میں انتظامیہ کیا کردار ادا کرتی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں انتظام چلانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انتظامیہ کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین جو ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ کہلاتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں نائب مملکت ہوتا ہے، جسے نائب خلیفہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جسے قائم مقام امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی ریاست میں انتظامیہ کی تقسیم کس طرح سے ہے۔ اسلامی ریاست میں کئی ایک محکمہ جات ہوتے ہیں، کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک اہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے دیوان الجند۔ دیوان الجند سے مراد یہ ایک ملٹری بیورو کی ہے، اس کے ذمہ فوج کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ عہد فاروقی میں اس کے لیے فوجیوں اور ملت اسلامیہ کے دوسرے مستحق افراد میں وظائف کی تقسیم کا فرض تھا۔ بنو امیہ کے دور میں اس میں تبدیلی کرتے ہوئے کئی ایک تبدیلیاں ہوئی۔ بہرکیف دیوان الجند جو ہے اس سے مراد لشکری فوج، جند یہ لشکر کو کہا جاتا ہے، اور اسلام میں لشکر سے مراد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا جانے والا لشکر جو فوج کہلاتا ہے، یہ ایک محکمہ ہے۔ دوسرے نمبر پر دیوان الخراج، یہ مالیاتی شعبہ تھا، اس کے ذمہ گورنمنٹ کے محاصل و مصارف کا حساب کتاب رکھنا تھا۔ یہ حکومت کا شعبہ مالیات تھا، یہ زرخیز صوبوں سے خراج وصول کرتا، تمام مملکت کی مالیات اور حکومت کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب رکھنا اس محکمہ کے ذمہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ ہے دیوان الرسائل۔ اس محکمہ کی نوعیت سیکریٹریٹ کی ہوتی ہے کہ ہر قسم کے مراسلت، شاہی فرمان جاری کرنا اور ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا اس محکمہ کی ذمہ داری تھا۔ اس کے بعد آگے ہے جی دیوان البرید۔ دیوان البرید، برید سے مراد ہوتا ہے پوسٹ، ڈاک۔ یہ جو پوسٹ آفس بنے ہوئے ہیں یہ اسلامی مملکت میں دیوان البرید کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پہ ہوا۔ ابتدا میں شعبہ حکومت کا کام سرکاری ڈاک کو مملکت کے مختلف اطراف میں پہنچانا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس شعبے نے عوامی حیثیت اختیار کر لی۔ آگے اسلامی ریاست میں ایک شعبہ دیوان الخاتم ہوا کرتا تھا۔ یہ محکمہ بادشاہ کے نافذ کردہ احکامات کا ریکارڈ رکھتا اور صوبائی گورنروں کو ان کے مطابق ہدایات روانہ کرتا۔ خاتم کا مطلب ایسے مہر ہوتا ہے۔ تو اس شعبہ میں یہ اہتمام کیا گیا کہ جو بھی فرمان جاری کیا جاتا ہے اس کی جعل سازیاں بند ہونی چاہیے، اور ہر فرمان شاہی کی نقول بنا کے رکھی جانی چاہیے، اور دیوان خاتم میں مہر کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور شعبہ دیوان الاحداث۔ احداث کا مطلب شرطے، پولیس وغیرہ۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کی ابتدا کچھ ہو چکی تھی، لیکن اموی عہد میں اس کی تنظیمیں جدید ہوئی۔ ملک شور فتنوں کی ہمہ جگہ بن گیا تھا، لہٰذا عمومی امن و امان کے قیام کی ذمہ داری اس محکمہ کے سپرد ہوئی۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں بیت المال کا ایک محکمہ قائم کیا جاتا۔ بیت المال خلفائے راشدین کے زمانہ میں قومی خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال ہوتا آپ صدقہ کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کو دیکھتے ہوئے خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا، اور اس کا مقصد قوم کی امانت تھا، اور اس امانت کو جو اس کے اہل ہیں اس کے سپرد کرنا۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں جو اہم شعبہ ہوتا ہے وہ عدلیہ کا شعبہ ہے، جو انصاف کو قائم کرتا ہے، وہ انصاف کے فیصلے کرتا ہے، اور ملک میں جہاں کہیں ضرورت ہو عدلیہ کا شعبہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی دیگر انتظامی شعبہ جات جو ہیں، اس میں آ جاتا ہے محکمہ تعلیم ہے، اس کے تحت
لوگوں کی تعلیم دینا، لوگوں کی تربیت کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قیدیوں کا فدیہ بچوں کی تعلیم بھی رکھا تھا۔ اسی طرح محکمہ زراعت ہے۔ زراعت ایک اہم شعبہ ہے جس کے ساتھ کسی بھی ریاست کی، کسی بھی سلطنت کے لوگوں کی جو کھان پین کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ وابستہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے۔ اسی طرح محکمہ مواصلات ہے۔ مواصلات کا جدید دور میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دور میں پوسٹ ڈاک تھی، اب مواصلات ہے، انٹرنیٹ ہے، کئی ایک چیزیں ہیں، یہ ساری اس شعبہ کے زیر انتظام ہے۔ محکمہ ترقیاتی عامہ ہے۔ وزارت امور خارجہ اور داخلہ ہے۔ اس کے تحت ملکی امور اور ایک ریاست کی دوسرے ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ سارے زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے انتظامیہ کے عنوان کے تحت غیر سیاسی انتظامیہ کی خوبیاں، اس کے بعد پھر غیر سیاسی انتظامیہ کی خامیاں، تیسرے نمبر پر اسلامی ریاست میں انتظامیہ کی تقسیم کیا ہے، اور آخر پہ دیگر انتظامی شعبہ جات کے متعلق رہنمائی لینے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے جدید سیاسی افکار میں سے جمہوریت۔ اس عنوان کے تحت جمہوریت کا لغوی معنی کیا ہے، جمہوریت کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد جمہوریت کی اقسام کون کون سی ہے، اور آخر پہ جمہوریت کا ارتقاء پس منظر کیا ہے، اور اس کے بعد جمہوریت کے بنیادی عناصر کیا ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ جمہوری نظام فکر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، محرکات کیا ہیں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔